Question and answer on fruit flies. Nature provides several layers of protection. Healthy plants with a strong immune system. A natural odor that repels pests. Protective layers on fruits. Hard skin that makes it difficult for insects to bite, penetrate, and inject eggs. Bacillus thuringiensis, BT, is a microbe naturally found in soil. It produces proteins toxic to immature insects, larvae. Proper adherence to PQNK ensures plants receive adequate mineral supply, maintaining their defense system. The only exception may be over-irrigation, which dilutes the mineral solution and weakens the provision and protection system. अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मैंने आपसे पूछा था ये फ्रूट फ्लाइज के बारे में। अगर आप बुरा ना मनाए तो सर मेरे दिमाग में ऐसा है कि जैसे चले एक इंसान है, बहुत हट्टा कट्टा हेल्दी किस्म का इंसान है, इवन अगर उसको भी कोई मलेरिया का मच्छर या कोई डेंगू का मच्छर उसको आके बाइट करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली द चांसेस आर कि वो इन्फेक्शन उसको हो सकता है और हो भी जाता है। दो ही इज़ वेरी स्ट्रांग, ही इज़ वेरी फिट। Same is the case with the plants कि my plants are very healthy, my fruit is very healthy, the trees are very healthy, बट अगर एक फ्लाई आती है बाहर से आके उस फ्रूट के ऊपर बैठ के उसको अगर डंग मारे, उसके अंदर अगर अंडा दे दे, तो उसके अंदर सर चांसेस आर कि डेफिनेटली अगर उसने उसके अंदर अंडे दिए हैं तो कीड़ा भी पैदा हो सकता है और होगा उसके अंदर और हो भी यही रहा है इस वक्त। द ट्रीज आर वेरी हेल्दी, द फ्रूट इज वेरी हेल्दी, बट वो फ्लाई आती है, उस पर बैठती है और उसको डंग मार के अंडा दे देती है उसके अंदर। तो सर उसमें है कि उससे कैसे हम लोग बचें, वो खुद कैसे उससे लड़ेगा? जब उसके अंदर अंडा है तो सर वो बच्चा भी तो होगा उसके अंदर, वो कीड़ा भी तो पैदा होगा उसके अंदर। इस चीज से कैसे बचा जाए? दैट वाज माय क्वेश्चन सर। जी शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने अपना कंसर्न शो किया। मुझसे कोताही हुई, मैं पूरी तरह शायद आपको शायद क्या डेफिनेटली एक्सप्लेन नहीं कर सका। बात यह है कि अल्लाह ताला ने सेवरल लेयर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम बनाए हुए हैं। इंसान की अगर आप बात करते हैं तो उन्हीं मच्छरों में हर घर में मच्छरों की शायद वही पॉपुलेशन हो, लेकिन एक आध बंदा जो है वो उसको मलेरिया होता है, बाकी बच जाते हैं। इसलिए बच जाते हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा बेहतर था और वो विथस्टैंड कर गए और उसके इम्यून सिस्टम ने उसको मैनेज कर लिया। तो किसी न किसी डेफिशिएंसी की ही वजह से जो है वो बाहर से जो इन्वेडर्स हैं वो जब अटैक करते हैं तो वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं और वो आगे फ्लरिश करते हैं। जो ये तो इंसान की बात होगी। कुदरत के जो सिलसिला है पौधों के बारे में, उसमें ये है कि डिफेंस सिस्टम एक तो ये है कि यानी कि हमारा जो हमेशा मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, दो तीन इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा कंसर्न होता है। मक्की के लिए और मक्की के लिए स्टेम बोरर है, वो अंडा जब अंदर चल जाए और प्रॉपरली वो उसको हमने यानी कि पिकनिक का पूरा सिस्टम अभी शुरू ना हुआ हो तो वो सरवाइव कर जाता है लार्वा, और वो अंदर से उसके वर्ल को खा जाता है, यानी कि वो पौधा जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरीके से शुगर केन का भी स्टेम बोरर होता है, लेकिन वो शुगर केन क्योंकि नई टिलरिंग कर लेता है तो उसका अगर स्टेम बोरर शुगर केन के ऊपर आ जाए तो उसका बेनिफिट हो जाता है बजाय इसके नुकसान के, क्योंकि वो जो शूट खाई है उसके बजाय 3-4 और शूट्स निकल आती हैं। इसी तरीके से पिंक बॉलवर्म है। पिंक बॉलवर्म जब एक जो पिंक बॉलवर्म का परवाना है वो या नया फूल ओपन करता है, उसके अंदर जाके अंडे ले करता है, और लार्वी जो होता है वो 2 दिन के अंदर हैच करके तो ऊपर पंखड़ियाँ जो होती हैं फूल की उसको अपने ग्लू से सील कर लेता है, यानी कि वो एक किला नुमा उसका सिचुएशन बन जाती है जिसमें फिर बाहर से कोई चीज़ उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से पहले फंक्शन कर रहा हो, ताकि जैसे ही एग से लार्वी एमर्ज करे
اور وہ اپنی خوراک کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے، فوری ڈنگ اپنا اس کو کھانے کی کوشش کرے، تو وہیں پہ اتنی زیادہ بیٹی پروٹین زہریلی جو ہوتی ہے وہ ہو کہ وہ وہیں پہ ختم ہو جائے، تو اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ جو ہے جو آپ کا ہے کہ یہ فروٹ فلائی کیونکہ کھاتی کچھ نہیں ہے، صرف ایگی لینگ کرتی ہے، تو اس لیے اس کو مینیج کرنا تھوڑا مختلف طریقے سے، یعنی کہ قدرت نے نظام بنایا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسمیل ہوتی ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے ایسے انسیکٹ، لیٹ سے کہ ایک ٹیبل کے اوپر آپ کا بالکل فریش کوئی ویجیٹیبلز یا فروٹ یا کوئی کھانے کی چیز پڑی اور ایک طرف روٹن پڑی ہوئی ہے، تو مکھی جب آئے گی تو روٹن پہ بیٹھے گی، فریش کے اوپر نہیں بیٹھے گی۔ سو اسی طریقے سے فروٹ فلائی جب پودا صحت مند ہے تو فروٹ فلائی کو وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتا، وہ ادھر آئے گی ضرور، گزر جائے گی، لیکن اس کے اوپر بیٹھے گی نہیں، کیونکہ وہ اس کی جو سمیل ہے اس فروٹ سے آ رہی ہے، اس کو ریپیل کر رہی ہے۔ جس طریقے سے ہم اگر مچھر کو یہ آف وغیرہ لگاتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مچھر کو ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے بیٹھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قدرتی طور پہ اگر آپ کنونشنل فروٹ کو جا کے سمیل کریں اور پکنک کے فروٹ کو سمیل کریں تو آپ کو بہت ہی ڈفرینٹ سمیل جو ہے وہ محسوس ہوگی، بہت ہی ڈفرینٹ۔ اور جو پکنک کی سمیل ہے وہ پہلا تو ریپیل کرتی ہے کہ بے شمار فروٹ فلائی پھر رہی ہوگی، لیکن بیٹھے گی نہیں۔ اگر بیٹھے گی تو اسی وقت ایگ لینگ سے پہلے ہی اڑ جائے گی۔ نیکسٹ ڈیفینس سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو سکن ہے فروٹ کی وہ زیادہ اسٹرانگ اور پروٹیکٹیو ہے۔ سو اگر فروٹ فلائی کسی طریقے سے ڈنگ مارنے کی کوشش بھی کرے گی تو اس کا ڈنگ ٹوٹ جائے گا، اور وہ فروٹ کے اندر اس کا جب تک ڈنگ جاتا نہیں ہے اس وقت تک ایگ لینگ نہیں کر سکتی وہ، تو اس کی پینیٹریشن ہی نہیں ہوتی۔ یہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 2-3 سال سے آپ کا باغ ہے، تو وہ اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی حملے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ابھی اس میسیج میں کہا کہ حملہ ہو رہا ہے، مجھے ایک کیس بتائیے تو میری سائنس چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھے ایک کیس پکڑ کے بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پکنک کا باغ ہے، یہ اس میں پورے طریقے سے اس کو پکنک کے سٹیپس کو فالو کیا گیا ہے، اور یہ فروٹ لگا ہوا ہے، اور یہ اس میں یہ فروٹ فلائی نے ایگ جو ہیں وہ لے کی ہیں، یہ اگر آپ مجھے دکھائیں تو میری بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ایک چیز میں بھول گیا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا فروٹ فلائی نے ایگ لے کر بھی دیا فروٹ کے اندر، تو جیسے ہی 1-2 دن بعد اس ایگ سے لاروی ایمرج ہوگا وہ وہیں پہ مر جائے گا، کیونکہ اس فروٹ کے اندر اتنی پوائزنس پروٹین بیٹی بیکٹیریا نے آلریڈی بھیجی ہوئی ہے کہ وہ اس کو سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نیکسٹ اس کا جو ہے ڈیفینس سسٹم ہے، یہ اتنے ڈیفینس سسٹم اس کے اندر موجود ہیں جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں فروٹ کو۔ شکریہ۔ سر فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں مجھے سر یہ ایکسپلین کیا اور کافی چیزیں مجھے اس سے کلیئر ہوئی ہیں۔ سر مجھے ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا، اسٹڈی کافی عرصے سے کر رہا تھا یہاں پہ۔ ایک تو لوگوں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے، اپنے اسٹاف کو، اپنے لیبر کو، اپنے مینیجرس کو، کہ یہ سسٹم بھی کچھ ہے۔ اینی ہاؤ تقریباً کچھ 4-5 مہینے ہوئے، میں نے ایک 300-400 اپنے درختوں پہ اس کے اوپر میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے، اور دونوں کے کمپیریزن کے اندر میں نے دیکھا ہے یس دا ٹریز آر مور ہیلدیئر ناؤ، فروٹ از obviously بیٹر ناؤ، اور وہ سب بھی اس چیز سے کنونس ہیں۔ ہو سکتا ہے سر ابھی پوری طرح سے سوئل بھی ڈیولپ نہ ہوا ہو نیچے، اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ فار ٹائم بینگ سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب میں اس صورتحال میں کیا کروں، بیکاز ایک سائڈ تو جو ہے اس پلاٹ کی وہ تو ابھی پرانے طریقے پہ ہی چل رہی ہے، ابھی تک میں نے اس کو نہیں کنورٹ کیا، بٹ ادر سائڈ جس کے اوپر میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے، ریزلٹس آر گڈ،
لیکن اب اس کے اوپر بھی اسی چیز کا اٹیک ہو رہا ہے، تو کیا میں اسی طرح اس کو رہنے دوں، یا اس پہ کوئی ہلکا سا اسپرے یا اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے ٹل دا ٹائم کہ سوئل پوری طرح سے ڈیولپ ہو اور اتنی طاقت اس پودے میں آ جائے؟ سو تھینک یو ویری مچ اینی ہاؤ سر، آئی ایم ریئلی گریٹفل. جی کیپٹن صاحب، میں نے عرض کیا کہ مجھے دکھائیے کہ جس باغ کو آپ نے بے شک 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے بھی کیا ہوگا، اس پہ بھی فروٹ فلائی کا اٹیک نہیں ہوگا. یہ آپ کا جو عملہ ہے یہ ایکچولی سیلز سٹاف ہے ان پٹ سپلائی کمپنیز کا، زہریں بیچنے اور کھادیں بیچنے والوں کا. یہ سیلز مین ہیں، کیونکہ ان کو یہ ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کو سے ان کو جب کریٹ کرتے ہیں اور دوائی پرچیز یا زہر پرچیز ہوتی ہے تو اس میں سے ان کو کمیشن ملتا ہے. اس لیے یہ کیونکہ پرابلم ہمارے یہ ہے کہ جو تھوڑا سا بڑا فارمر ہے وہ تو ڈیرے پہ بیٹھا ہے، کوٹھی پہ بیٹھا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، شہر میں بیٹھا ہوا ہے، اور فیڈ بیک وہ لے رہا ہے اس آدمی سے جو آلریڈی اس لت میں لگا ہوا ہے، کمیشن کی لت میں لگا ہوا ہے. اب وہ ایسا ڈرامہ رچائے گا کہ آپ کو کنونس کرے گا کہ جی یہاں پہ سپرے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو کمیشن بنے. اب یہ ایشو ہے اس کا. آپ ذاتی طور پہ مجھے جا کے دکھائیں ایک فروٹ پہ پکڑ کے کہ جی یہ فروٹ 4 مہینے پہلے میں نے کیا تھا اور یہ اس فروٹ پہ پر یہ دیکھیے فروٹ فلائی ہے، تو میں آپ کی بات پہ کنونس ہو جاؤں گا اور پھر ہم اپنا جو ریکمینڈیشن ہے اس کو ماڈیفائی کر لیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. 4 مہینے بھی بہت ہیں. صرف ایک آپشن ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اریگیشن بہت زیادہ کی ہو. اگر اریگیشن بہت زیادہ کی ہے اور آپ کے بیڈز پورے طریقے سے ملچ نے کور نہیں کیے ہوئے، تو ظاہر ہے پھر پوری طرح پکنک کا سسٹم اڈاپٹ نہیں ہوا. اگر پورا پکنک سسٹم اڈاپٹ نہیں ہوا اور واٹر کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، تو میں گارنٹی کرتا ہوں، میں اس کا رسک لینے کے لیے تیار ہوں آن یور بہاف کہ وہ وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ مجھے وہاں پہ جا کے خود پکڑ کے دکھائیں تو پھر میں بلیو کروں گا اس کے اوپر. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾ 2-3 ਬੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਸੀ ਨਾ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਚੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਫਰੂਟ ਕਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, 100 ਚੋਂ 4-5 ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕ ਗਏ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ. ਉਹ ਕਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ.